जो है ना इसको हमने पढ़ना है जी, बनु उमैया। आपने ध्यान में रखना है कि बनु उमैया जो है ये दौर स्टार्ट होगा जी। आपको पता है बनु उमैया का दौर जो है ये 661 से स्टार्ट होता है और 750 तक ये दौर रहता है बनु उमैया। आपको पता है खानदान को आपको पता है, क्योंकि ये अब्दुल मुनाफ का बेटा था अब्दुल शम्स। तो अब्दुल शम्स से आगे मतलब आपको पता है कि ये चलता जाता है, और अब्दुल शम्स के बेटे का नाम उमैया है, और उमैया के बेटे का नाम आगे आपने याद रखना है कि हरब आ जाता है, और हरब से अबू सुफियान। तो मैं पहले आपको ना शजरा जो है कि आप देखें कि यहाँ से ना अगर अब्दुल मुनाफ से शुरू किया जाए ना, अब्दुल मुनाफ, तो आपको पता है कि अब्दुल मुनाफ के बेटे जो है ना उनमें अब्दुल शम्स आता है, और इधर आप देखें तो हाशम। हाशम को तो आपने पढ़ लिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जो आशिकान है। तो अब्दुल शम्स के बेटे का नाम है उमैया। उमैया का अगर आप देखें तो इसके आगे दो बेटे आते हैं, एक बेटे का नाम है हरब और दूसरे का नाम है अबुल आस। समझ आ गई? और आप याद रखिएगा कि हरब के बेटे का नाम आगे जो है ना वो अबू सुफियान है, अबू सुफियान। अगर आप देखें तो अबू सुफियान के बेटे का नाम है अमीर माविया, और अमीर माविया जो है ना जी उनके बेटे का नाम आप देखेंगे, इधर आप लिख देते हैं यजीद, यजीद बिन माविया। समझा? और फिर यजीद के बेटे का नाम है माविया, माविया टू बोलते हैं जी, माविया सानी, माविया बिन यजीद। समझ आ गई कि नहीं? ये आपने ध्यान में रखना है, ये एक लाइन है यहाँ तक आपको पता है कि इतना दौर, ये दौर जो मतलब हजरत अमीर माविया रूलर बने थे, तो माविया के बाद यजीद आ गया, यजीद के बाद माविया टू है। समझ आ गई जी? अब देखें तो हजरत अमीर माविया जो थे ये 661 से लेके 680 तक रूलर है। 680 से लेके ना जी 683 तक रूलर रहा यजीद, और फिर आपको होता है 3 माह यानी 683 महीना कौन रूलर बना था जी? माविया टू। लेकिन कितने महीने रहा जी? 3 माह। 3 माह रूलर रहा, फिर रिजाइन कर दिया। तो ये देखिएगा कि हजरत अमीर माविया जो है ना उनका खानदान जो नहीं, उनकी अपनी जो ओरिजिनल औलाद है वो यहीं तक रूलर रही है। लेकिन बनु मैया की हुकूमत चलती रही है 750 तक। तो फिर कौन आया है जी? अब याद रखिएगा, फिर ये अबुल आस की औलाद आई है। अबुल आस की औलाद में आप देखें तो बेटे का नाम आता है हुक्म। अबुल आस के बेटे का नाम क्या है? हुक्म है। हुक्म के बेटे का नाम आपने याद रखना है मरवान है, मरवान बिन अल हुक्म। समझ आ गई? अब मरवान की औलाद आप देखिएगा, मरवान की औलाद में आप देखें तो एक बेटे का नाम है अब्दुल अजीज, दूसरे बेटे का नाम है अब्दुल मलक, तीसरे बेटे का नाम है मोहम्मद। समझ आ गई? अब आपको पता है जब ये माविया टू ने रिजाइन किया था ना, तो उसकी जगह पे कौन रूलर बना था? मरवान बिन अल हुक्म। ये मरवान जो है ना जी, ये वही बंदा है जिसने हजरत उस्मान गनी की मतलब जो खत नहीं लिखा था मिस्र के गवर्नर की तरफ से, तो इस बंदे ने मोहर लगाई थी। हजरत उस्मान गनी का बीच में कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस बंदे ने ये किया था जिसकी वजह से वो सारी साजिश कामयाब हो। हजरत उस्मान गनी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने खत लिखा है मिस्र के गवर्नर को कि मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल कर दिया था, बताया था ना जी। तो वो हजरत उस्मान गनी का उसमें कोई रोल नहीं था, वो रोल था तो ये मरवान बिन अल हुक्म का रोल था। इसने क्या किया जी? इसने खत लिखा था। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा
مروان بن الحکم جو ہے نا یہ 683 سے لے کے 685 تک رولر رہا. پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بعد نا عبد الملک بن مروان رولر بنا. عبد الملک بن مروان جس کو آپ ہوتا ہے ریئل فاؤنڈر بھی بولا جاتا ہے. یہ آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ اس کو ریئل فاؤنڈر کیوں بولتے ہیں. عبد الملک بن مروان یہ آپ کو 685 سے لے کے 705 تک رولر رہا ہے. 20 سال اس نے رول کیا. لیکن 86 تک 83 سے 85 تک مروان رہا تھا نا. مروان کی ڈیتھ کے بعد نا اس کا یہ مطلب ہے کہ عبد الملک بن مروان یہ رولر بن گیا. سمجھا گیا. اچھا جی آپ یاد رکھیے گا کہ عبد الملک بن مروان جو ہے نا اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے اس کی آگے اولاد ہے. عبد الملک بن مروان جی جی مروان کا بیٹا ہے. اب دیکھیں عبد الملک بن مروان کے اولاد میں ایک ولید بن عبد الملک ہے, دوسرا سلیمان بن عبد الملک ہے, تیسرا یزید بن عبد الملک ہے اور آخر میں آتا ہے ہشام بن عبد الملک. یہ 4 بیٹے ہیں اور چاروں ہی بادشاہ ہیں. کیونکہ 705 سے نا 715 تک رولر رہا ہے کون جی ولید عبد الملک. وہی عبد الملک ہی ہے نا جی. ہشام بن عبد الملک سمجھ آ گئی جی. اب آپ یاد رکھیے گا کہ 705 سے 715 تک کون رولر رہا جی ولید. پھر آپ کو 715 سے 717 تک رولر رہا سلیمان. کون رہا جی سلیمان رہا. لیکن یہاں پہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو عبد العزیز ہے نا جی ان کے بیٹے ہیں عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز نام سنا ہوا جی. آپ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد رولر کون ہوں گے جی عمر بن عبد العزیز. یعنی اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے نا انہوں نے کس کو رولر بنایا جی عمر بن عبد العزیز. تو یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ عمر بن عبد العزیز جو ہے یہ رولر بنتا ہے 717 سے 720 تک. یعنی اپنے خاندان کو بھائیوں کو اگنور کیا اور اپنے نا بینوئی کو. آپ کو پتہ ہے یہ بینوئی بھی ہیں. عبد الملک بن مروان کی بیٹی جو ہے نا اس کی شادی ہوئی تھی عمر بن عبد العزیز سے. اور یہ 4 بھائی جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ سالے ہیں عمر بن عبد العزیز. 705 سے 715 تک سمپل دیکھا نا. 685 سے 705 عبد الملک بن مروان, پھر 705 سے 15 تک ولید, پھر 17 تک 15 سے 17 سلیمان, 17 سے 20 عمر بن عبد العزیز. سمجھا. پھر آگے جو ہے نا آگے ان کے بعد دوبارہ یزید رولر بنا, پھر ہشام رولر بنا, پھر نہ اسی طرح مطلب ہے کہ لاسٹ رولر آپ نے یاد رکھنا ہے ان کا کون ہے. وہ اس کا بیٹا ہے محمد کا بیٹا ہے مروان. اب یاد رکھیے گا کہ لاسٹ رولر آف امیہ ڈائنیسٹی کون ہے جی محمد بن مروان ہے. محمد بن مروان اسے مروان 2 بھی بولتے ہیں. یہ اس کا بیٹا ہے. سمجھا گیا محمد کا بیٹا جی لاسٹ رولر ہے 750. سمجھا گیا 750 میں جو رولر تھا نا جی وہ محمد بن مروان ہے. اور ان کو پھر مطلب ہے کہ کیا کر دیا گیا جی ان کو جلاوت جو نا حکومت سے چھین لی تھی بنو عباس نے. جی جی میرے بھائی آپ سمپل دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو امیہ کیسے خاندان بنا تھا. عبد المناف اور عبد الشمس جو ہے نا یہ عبد المناف کا بیٹا عبد الشمس اور ہاشم. تو عبد الشمس سے نیچے امیہ کے بیٹے کا نام کیا ہے حرب. حرب کے 2 اپنا امیہ کے 2 بیٹے تھے حرب اور ابو العاص. یہ سیکوینس آپ کو پتہ ہے ابو سفیان امیر معاویہ یزید اور معاویہ 2. لیکن ابو العاص کی اولاد میں کیا ہے حکم. حکم کے بعد مروان بن الحکم.
پھر مروان کی اولاد میں عبد العزیز، عبد الملک اور محمد، اور پھر عبد الملک کی اولاد آگے چلی ولید، سلمان، یزید اور ہشام، لیکن سلمان کے بعد عمر بن عبد العزیز کو ملی ہے جی، اور اینڈ پہ کس کو ملی ہے جی؟ محمد کے بیٹے مروان۔ تو بنو عباس نے آگے کیا کیا تھا جی؟ بنو عباس نے ختم کر دی تھی بنو امیہ، تو یہ 750 میں گورنمنٹ ختم ہوئی ہے بنو امیہ۔ تو یہاں تک کلیئر ہے جی، کیونکہ یہ جسٹ آپ کو نا تھوڑا سا شجرا بتایا۔ عمر بن عبد العزیز عبد الملک کے سیر سے بڑے ہیں نا؟ جی 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 جی، سلمان کی نا وصیت کی تھی سلمان نے کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز کو کیا بنایا جائے؟ جی حکمران کا۔ تو یہ سلیمان کے جی جی یار، یہ عبد الملک کی بیٹی جو ہے نا جی، ان کی شادی ہوئی تھی عمر بن عبد العزیز سے، تو یہ چاروں بادشاہ سالے تھے عمر بن عبد العزیز، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی 5 بادشاہوں کے ساتھ رشتہ بن گیا نا۔ عبد الملک جو آپ کا سسر تھا وہ بھی بادشاہ، اور 4 سالے بھی بادشاہ، تو عمر بن عبد العزیز کو آپ کو پتا ہے 5th خلیفہ بولا جاتا ہے۔ وہ آگے جا کے سارا بتاؤں گا نا جی، کیونکہ جی ان کو پھر وہ بھی پڑھیں گے نا ان کے بارے میں، یہ تو جسٹ آپ نا ان کا کیا دیکھا ہے، شجرا دیکھا نا۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا جی، وہ کیسے رولر بنے اور ان کے دور میں جو ہے وہ کیا کیا ہوا جی، اب آپ کو وہاں لے کے چلیں گے جی۔ پہلا خلیفہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ، آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ کا دور پہلے بھی بتایا جی 661 سے 680 ہے جی ایڈی۔ امیر معاویہ کے والد جو ہے نا ابو سفیان بن حارب ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی، اور اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر نا کوئی 4 برس تھی، یعنی جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تھا 610 میں، تو امیر معاویہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 4 سال، 4 سال عمر تھی حضرت امیر معاویہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت۔ اور فتح مکہ کے بعد یعنی آپ جو ہے وہ تقریباً اس وقت آپ کی عمر 25 سال کے قریب ہو چکی تھی، تو کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ 4 برس وہ اور 13 سال یہ، اور مطلب ہے کہ 8 سال وہ، 8 اور 13 کتنے ہوتے ہیں؟ 21 اور 4 25 سال ہے، 25 سال عمر تھی جب آپ جو ہے نا فتح مکہ ہوا، اور اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، 25 سال عمر تھی اسلام قبول کرتے ہوئے نا، جب آپ کی عمر تھی تو وہ 25 سال تھی۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت جو ہے نا کہ امیر معاویہ کے بھائی ہیں یزید بن ابو سفیان، یزید بن ابو سفیان، کیونکہ یہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نا جی، یزید ابو سفیان کے بیٹے میرے بھائی ایک یزید بن معاویہ ہے جو مطلب سب سے خطرناک چیز ہے، ظاہر بات ہے جس کو گالیاں دیتے ہیں نا، یہ تو بہت بڑے صحابی ہیں یزید بن ابو سفیان جو ہے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں یہ دمشق کے کیا تھے جی، شام انہیں نا ادھر سے پسلار بنا کے بھیجا گیا، اور یہ دمشق میں جو ہے نا گورنر بھی ہے، سمجھا بھی جی۔ پھر آپ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں نا جی، یہ پہلے نا یہ حاکم ہے دمشق کے نا جی، جی دمشق کے، اور پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت اس عمر کے دور میں آپ کو پتہ ہے طاعون کی بیماری آئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا وبا، امواس کی وبا، 25,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ وفات پا گئے تھے۔ حضرت ابو بیدہ بن الجراح ہیں، یزید بن ابو سفیان اسی میں فوت ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر کے دور میں نا امیر معاویہ کو کیا کر دیا گیا جی؟ حاکم دمشق بنا دیا گیا، سمجھ آ گئی؟
اور حضرت عثمان غنی کے دور میں نا جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا ہے نا جی تو انہوں نے نا دمشق کو فلسطین کو اردن کو ان سب کو اکٹھا کر کے اس کو نام دیا تھا شام اور یہ صوبے کا حاکم بنا دیا امیر سمجھا دمشق فلسطین اردن سب کو اکٹھا کر کے ان تینوں صوبوں کا ایک والی مقرر کر دیا نام کیا دے دیا گیا جی شام اور پھر حضرت امیر معاویہ کا نا خدمت یہ ہے کہ انہوں نے پہلی جو بحری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیڑا ہے نا جی بیڑا یعنی شپ وہ حضرت امیر معاویہ نے تیار کروایا یعنی کہ شام کے پہلے گورنر امیر معاویہ شام کے کیونکہ شام اکٹھا کر کے بنایا گیا تھا نا جی تین صوبوں کو یعنی دمشق کو فلسطین اور اردن سب کو اکٹھا کر کے اس کو شام کا درجہ دے گیا پہلا جو بحری بیڑا ہے نا وہ بھی حضرت امیر معاویہ نے بنوایا تھا اور آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے قبضہ کیا تھا میرے بھائی حضرت عثمان غنی یہ دیکھنا لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کے تو اپنا عمر کے دور میں آپ حاکم دمشق بنے تھے لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا کر دیا جی تین حصوں کو اکٹھا کر کے اس کو کیا نام دیا جی شام کا تو شام جو ہے اس میں مطلب ہے کہ حضرت جو ہے کہ امیر معاویہ کو اب شام کا گورنر بنا دیے تھے ان کے پاور کو بڑھا دیا لیکن انہوں نے اپنے دور میں ایک بحری بیڑا بنوایا جس نے کس کو فتح کیا تھا آپ کو 647 میں قبرص جس کو کیا بولتے ہیں جی سائپرس یار سن رہے ہو یا کھیل رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت جب یہ حضرت عثمان غنی نے ان کو بنایا تھا تو انہوں نے شام میں سب سے پہلا بحری بیڑا بنوایا بادشاہ خلیفہ کون تھے عثمان غنی لیکن گورنر کون تھے حضرت امیر معاویہ انہوں نے بحری بیڑا بنایا اور انہوں نے پھر قبرص فتح کیا 647 میں قبرص فتح ہو رہا ہے تو کس خلیفہ راشد کا دور ہے نہیں سنا بھی کرو نا میرے بھائی کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ صحیح توجہ سے سنتے ہیں نا تو پھر ہی آپ کو یاد ہوگی آپ اندر سے کنفیوز رہیں گے نا تو پھر کوئی پتہ ہی نہیں چلنا نا کیونکہ آپ دیکھیں گے نا کہ 647 آ جاتا ہے جسٹ یہ آتا ہے قبرص فتح ہوا بتائیں خلیفہ راشد کون تھا یا کون سے بادشاہ کے حکومت میں ہوا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے خلیفہ راشد کا دور جو ہے وہ 632 سے 34 ہے دوسرے کا 34 سے 44 ہے تیسرے کا 44 سے 56 ہے چوتھے کا 56 سے 61 ہے سمجھا نہیں نا تو مطلب یہ صرف ڈیٹے یاد ہے تو آپ کو خود بخود اس طرح کا ٹیکنیکل سوال آئے گا تو آپ اس کو ڈیل کر لیں سمجھا گی جی یہاں تک جی سب دوستوں کو پتہ چل گیا جی حضرت امیر معاویہ ایز اے گورنر آف شام جہاں تک ان کا رول تھا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے اب بتایا حضرت ابو سفیان جو ہے یعنی ان کے والد جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ میں نے پوری سٹوری سنائی تھی کہ کس طرح مسلمان ہوئے پھر ان کی فیملی آپ کو بتایا کہ ان کے سرکار نے کہہ دیا کہ تو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی عام معافی ہے کیوں ابو سفیان نے سرنڈر کر دیا تھا تو پھر ان کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی ہندا بھی مسلمان ہو گئی بیوی جو تھی تو اس طرح اب میرے بھائی کچھ دوست ہیں لوگ ہیں وہ مطلب ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ جناب نا ابو سفیان یا امیر معاویہ ان کو خاندان کو اچھا نہیں سمجھتے اہل بیت کی محبت میں لیکن وجہ یہ ہے کہ اب ہماری بات نہیں ہے جب آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی وہ کہتے ہیں جی کہ ڈر کے ہوئے مسلمان جیسے بھی ہوئے لیکن ہمارا تو اب نہیں نہ بنتا کہ جب اگر مالکوں نے کر لیا ٹھیک ہے نا جی تو پھر غلاموں کا کیا ہوتا ہے سمجھ آ گئی نا ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں ٹھیک ہے نا جی تو مقصد کہنے کا کہ جب اگلوں نے کر لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے تو پھر ہمارا تو نہیں نہ بنتا ایک آج کا مسلمان جو ہے وہ اس بات پہ غصہ کرے کہ جناب یہ ہے نو ڈاؤٹ آپ دیکھیں نا یزید ہے یزید کوئی صحابی نہیں ہے سمجھا کہ اس کو آپ جتنی مرضی گالیاں دیں کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہ مطلب ہے کہ چیزیں جو ہوئی ہیں وہ مطلب صحابی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی
ٹوٹل مسلمان تو وہ بھی ہے، مرتد تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی، فلانیہ کو اس نے کوئی یہ کیا ہو دین سے پھر گیا ہو، لیکن باقی جو ہے کہ وہ اس کو گالیاں دینے سے کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ذکر کی صحابی کو گالی دیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا، سمجھ آئی؟ اچھا جی، یہاں تک دیکھیں جی کہ یہ تو تھا حضرت امیر معاویہ کا ایک پورشن کہ وہ ان کا جو ہے گورنر والا اور اسلام والا۔ اب آپ دیکھیں امیر معاویہ ایز اے رولر وہ کیسے بنے تھے، بادشاہ کیسے بنے؟ ان کو خلیفہ تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ خلیفہ نہیں تھے جی، یہ بادشاہ ہی تھے جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے ایک دور سٹارٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ملوکیت، بادشاہ، ٹھیک ہے نا، خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور یہاں سے کیا سٹارٹ ہو گیا تھا جی، ملوکیت سٹارٹ ہو گئی۔ سمجھا گئی جی؟ سمجھا گئی؟ کیونکہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے ملوکیت اور خلافت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا خلافت کیا تھی اور ملوکیت کیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا جو خلافت تھی نا اس میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ آل نال نہیں تھا، مطلب ہے وہ نائب تھا، اللہ کے احکامات کا پابند تھا، مطلب بیت المال جو تھا نا وہ پبلک پراپرٹی تھا، پرسنل پراپرٹی نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ آئے، حضرت عقیل جو ہے نا وہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسے چاہیے، تو آپ نے کہا جی کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے میں نہیں دے سکتا۔ وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے گئے، کہا جی اتنا میرے اوپر قرضہ ہے تو مجھے نہ پیسے چاہیے، تو حضرت امیر معاویہ نے نہ صرف وہ پیسے دیے بلکہ ان کو ایکسٹرا بھی دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے نا اس دنیا میں علی جیسا دین والا بندہ نہیں دیکھا اور امیر معاویہ جیسا دنیا دار بندہ نہیں دیکھا، یعنی دنیا کے معاملات امیر معاویہ اچھے سنبھالتا ہے اور دین کے معاملات علی، کیونکہ حضرت علی خلیفہ تھے، انہیں پتا تھا کہ میں جواب دوں، پبلک کی پراپرٹی ہے، کل اللہ کو میں نے جواب دینا ہے۔ عوام بھی آپ کو پتا ہے حضرت عمر نے جو کرتا سلوایا تھا تو لوگوں نے پوچھ لیا تھا نا کیا عمر یہ کہاں سے سلوا لیا نا جی، کیونکہ خلیفہ پبلک پراپرٹی کو اپنی مرضی سے یوز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا قاضی انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا، آپ کے سامنے حضرت عمر بھی خلیفہ کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش ہوئے، حضرت علی بھی پیش ہوئے، لیکن جب بادشاہ آ گئی تو اس وقت بیت المال جو تھا نا یہ پبلک پراپرٹی نہیں تھا، یہ پرسنل پراپرٹی تھی خلیفہ، خلیفہ جس کو مرضی جو مرضی دے دے، قاضی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، خلیفہ ہی جو فیصلے کرے گا، یعنی کہ جو رولر ہے وہی فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ تو یہ فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں، یعنی کہ جو خلیفہ رہے ہیں تو ساتھی زندگی میں انہوں نے نہ پیلس بنوائے، محلات نہیں بنوائے، ان کی اولادوں کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ امانت کے طور پہ یوز کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ملوکیت آئی تو اس میں کیا ہو گیا جی میرے بھائی، خلیفہ جو ہے نا خلیفہ بادشاہ نہیں، خلیفہ کا مطلب یہ روحانی پیشوا آپ کہہ سکتے ہیں، خلیفہ جو تھا یہ روحانی پیشوا تھا، مطلب اب دیکھو نا حضرت ابو بکر صدیق ہے تو انہوں نے اپنی ساری زندگی سادگی میں گزاری، پیسے ہوتے ہوئے انہوں نے استعمال نہیں کیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امانت ہے، عوام کا پیسہ ہے۔ حضرت عمر کی زندگی بھی ایسے گزری، حضرت عثمان غنی کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن پھر بھی سادی زندگی گزاری، باقی پیسے جو ہے عوام نے تقسیم کر دیے۔ حضرت علی کی زندگی بھی سادی گزری، لیکن حضرت امیر معاویہ جب بادشاہ بنے تو کیا ہو گیا جی، انہوں نے محلات بنوائے، انہوں نے ان کی اولادیں، ان کا سارا نظام جو تھا وہ اسی طرح۔ وہ جنگ کیوں جیتے حضرت علی سے؟ صرف یہی وجہ تھی، انہوں نے پیسہ بہایا، لوگ خرید لیے، سمجھا لیجیے۔ فرق یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ حضرت علی سے وہ ویسے تگڑے تھے جنگ میں، وجہ صرف تھی کہ لوگ خرید لیے، غدار بنا دیے۔ آپ کو پتہ ہے پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، سمجھ آ گئی نا جی، کیونکہ یہ حضرت علی ایسا کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ لگتا تھا کہ یہ امام کا پیسہ ہے میں نہیں دے سکتا، لیکن وہی چیز حضرت امیر معاویہ نے سر عام کی، پیسے ہی پیسے کر دیے، لوگ خریدے، بندے خریدے گئے، لوگ بکتے گئے، تو یہ چیزیں ہوئی۔
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ملوکیت اور خلافت میں فرق ہے، سمجھا گئی؟ جو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں بولا جاتا، رولر بولا جاتا ہے، بادشاہ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کا دور نہیں تھا کہ جو کہ میرے بھائی ملوکیت کا مطلب بادشاہ کی ہوتا ہے، خلافت و ملوکیت آپ کو پتا ہے کتاب ہے سید ابو العمدودی کی، خلافت و ملوکیت، یعنی خلافت کیسے چینج ہو جاتی ہے جی بادشاہ کی۔ لیکن اب یاد رکھیے گا کہ حضرت علی کے جانے کے بعد آپ کو پتا ہے حضرت جی ہاں حضرت امام حسن آپ کو پتا ہے خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت علی کے شہادت کے بعد کون رولر بنا تھا، خلیفہ بنا تھا؟ حضرت امام حسن۔ لیکن حضرت امام حسن جو ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد ہی کیا ہو گئے تھے جی، انہیں ریزائن کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ کو ہوتا ہے کہ 40 ہجری میں یا 661 میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ان کو کہا تھا کہ آپ شام بھی رکھ لیں، آپ مصر بھی رکھ لیں، اور شمالی افریقہ بھی رکھ لیں۔ پتہ ہے نا جی، معاہدہ پڑا تھا نا جی؟ جی جی معاہدہ بس امن معاہدہ تھا نا جی، کہ شام، مصر، شمالی افریقہ یہ سارا امیر معاویہ کو دے دیا گیا، باقی جو سارا تھا نا جی وہ حضرت علی کے پاس۔ اب ظاہر بات ہے حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو وہ ان کے بیٹے کو مل گیا جی حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسن خلیفہ بن گئے۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی کا وصال ہوا یعنی شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نے نا عراق پہ حملہ کر دیا۔ یہ 661 کا ہی دور ہے جی، عراق پہ حملہ کس نے کیا تھا جی؟ امیر معاویہ نے۔ جیسے میرے بھائی حضرت علی کی شہادت ہو گئی تھی نا جی 21 رمضان کو، تو اس کے بعد امام حسن رولر بنے، خلیفہ بنے، تو امیر معاویہ نے یہ امن معاہدہ ختم کر دیا نا۔ حالانکہ یہ امن معاہدہ یہ تھا کہ وہ علاقے آپ رکھ لیں، یہ ہمارے پاس رہ جائیں، تو امن ہو جائے، جنگ نہ ہو، کیونکہ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ اب نا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا ذہن تھا کہ ہم نا مکہ مدینہ کی طرف بڑھے نا جی، انہوں نے اپنا امیر الحج بھی بنا کے بھیج دیا۔ تو حضرت علی کو لگتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ بنے گا تو بہت زیادہ ایشو ہو جائے، سمجھا کہ امن کے شہروں میں، حرمت والے شہروں میں جنگ نہ ہو جائے نا جی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کے ساتھ کام کیا جی، عراق پہ حملہ کر دیا۔ اب عراق پہ جب حملہ کیا ہے تو حضرت امام حسن کا جو سپہ سالار ہے ان کا نام ہے قیس بن سعد، قیس بن سعد۔ قیس بن سعد حملے کے لیے گئے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ افواہ یہ اڑ گئی کہ قیس جو ہے جی دوبارہ حملہ کر دیا نا یار، سمپل سی چیز کو آپ مشکل کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت علی کے دور میں امن معاہدہ ہو چکا تھا اور ڈویژن بھی ہو گئی تھی علاقوں کی، لیکن جیسے ہی حضرت علی کی شہادت ہو گئی، امام حسن رولر بنے، تو عراق پہ حملہ کر دیا کس نے جی؟ امیر معاویہ نے۔ اور حضرت امام حسن کے جو سپہ سالار تھے وہ قیس بن سعد تھے، لیکن افواہ یہ اڑ گئی کہ قیس قتل ہو گئے، قیس بن سعد جو ہے وہ کیا ہو گئے جی؟ قتل ہو گئے۔ اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ یہ قتل ہو گئے ہیں تو جو عراقی لوگ تھے نا انہوں نے کیا کر لیا جی؟ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ایون حضرت امام حسن کی فوج میں بغاوت ہو گئی۔ کہتے ہیں حضرت امام حسن جو ہے نا یہ نماز پڑھ رہے تھے تو جناب عراقی جو ہے نا وہ جائے نماز بھی نیچے سے اٹھا کے لے گئے۔ ان حالات میں پھر حضرت امام حسن کو لگا کہ یار یہ ان عراقیوں کی بیس پہ میں نہیں لڑ سکتا کس سے جی؟ امیر معاویہ سے نا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت امام حسین نے نا اپنا حسن نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت امیر معاویہ سے صلح کر دی، سمجھا گئی جی؟ اور آپ یاد رکھیے گا یہ معاہدہ ہوا تھا جولائی 661 AD میں، جولائی کا مہینہ تھا 661 AD میں۔ حضرت امام حسن جو ہے نا
انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، دستبردار ہو گئے تھے کس کی فیور میں جی؟ امیر معاویہ کی فیور میں۔ تو اس کے بعد پھر جی میرے بھائی جائے نماز جو نہیں ہے، مطلب ہے انہوں نے خیمہ بھی لوٹ لیا تھا نا عراقیوں نے، جب مطلب اب دیکھو نا کہ پتہ چلے کہ جناب ہمارا لیڈر جو ہے وہ مطلب ہے یا ہار ہو رہی ہے، تو جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ملتا ہے لے لو نکل جاؤ، سمجھ آ گئی نا؟ تو عراقیوں نے یہی کام کیا کہ جب انہیں پتا چلا قیس بن سعد قتل ہو گیا، بھی الگ ہوا نہیں تھا لیکن افواہ اڑ گئی نا جی، اس کے رزلٹ میں پھر حضرت امام حسن جو ہے کہتے ہیں ان کو زخم بھی آئے تھے، اور مطلب ہے کہ پھر جو ہے نا ان کے کوئی بہت قریبی مرید جو آپ کو مطلب فالوور تھے ان کے ہاں آپ نے پناہ لی تھی، اور ادھر مطلب آپ کی حفاظت بھی کی گئی، علاج بھی، لیکن آپ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کو زہر دے دیا گیا، کیونکہ حضرت امام حسن کا نا اب اس طرح سچویشن بن گئی تھی کہ کسی بندے پہ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سارے لوگ بک گئے تھے۔ حضرت پھر معاویہ نے پیسے اتنا پھینک دیا تھا عراقیوں کو نا جی، عراقی جو تھے وہ سمجھ آ گئی جی۔ تو اس طرح آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ کمپلیٹ رولر بن گئے ہیں مسلم ورلڈ میں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب ہے کہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت امیر جی جی آپ کو شہید بعد میں وہ شہید ہو گئے نا جی، حالانکہ حضرت امام حسن نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ کیا گیا تھا کہ جو عراق ہے نا جی، عراق کی سرزمین جو ہے، اس سرزمین پہ جتنی دولت ہے نا، یعنی جو پیسہ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے وہ اہل بیت کو جائے گا، اور جو اب ہوتا ہے یہ تبرہ بازی ہے، تبرہ سمجھتے ہیں جی؟ حضرت امیر معاویہ کے دور میں نا باقاعدہ جمعے کے خطبے میں اہل بیت اور حضرت علی کی شان جو ہے نا اس پہ گستاخی کی جاتی، جیسے اس کو بولتے ہیں تبرہ، تبرہ بازی۔ امیر معاویہ کا دور میں جی جی یہ آخر تک رہی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اس کو بند کروایا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نا جمعے کے خطبے میں گالیاں دیتے تھے، ہر جگہ پہ جو ان کے علاقے تھے نا وہاں پہ مطلب یہ دی جاتی تھی، انہوں نے کہا یہ تبرہ بازی ختم ہو جائے، اور عراق کی سرزمین جو ہے نا اس میں جتنا مطلب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے حصے کا ہونا چاہیے، یعنی کہ اہل بیت کے پاس ہے نا۔ یہ معاہدہ حضرت علی اور امیر معاویہ جی جی یہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا نا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں، خلافت آپ لے لیں، حکومت آپ لے لیں، لیکن عراق کی سرزمین جو ہے اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ ہماری حال کو آئے گا، اور تبرہ بازی بند، لیکن وہ بند نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے نا جا کے وہ ختم کیا۔ تو کچھ عرصے بعد یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن یہاں سے امیر معاویہ جو ہے وہ کیا بن گیا جی؟ اب آپ یاد رکھیے گا یہاں سے پراپر رولر بنے ہیں امیر معاویہ۔ ان کے دور میں آپ نے یاد رکھیے گا جی کہ عمر بن العاص، آپ کو پتا ہے کہ عمر بن العاص انہوں نے کیا فتح کیا تھا جی؟ مصر۔ آپ کو پتا ہے کہ مصر انہوں نے پہلے بھی فتح کیا، پھر حضرت علی کے دور میں دوبارہ محمد بن ابی بکر کو شکست دے کے مصر فتح کیا جی عمر بن العاص نے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ عقبہ بن نافع، عقبہ بن نافع جس کو کیا بولتے ہیں جی؟ الیگزینڈر آف دی مسلم ورلڈ، مسلمانوں کا سکندر اعظم کون ہے جی؟ عقبہ بن نافع۔ یہاں سے مصر کو پتہ کیا میرے بھائی پہلے تو حضرت عمر کے دور میں مصر فتح ہوا تھا نا جی، پھر دوبارہ آپ ہوتا ہے حضرت علی کے دور میں نا حضرت علی کا وہاں پہ گورنر تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے پھر عمر بن العاص کو بھیجا، انہوں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے مصر دوبارہ کس کے ساتھ ملا رہی ہے؟ کس کو قتل کیا محمد بن ابی بکر جو ہے یہ بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، لیکن ان کو پالا حضرت علی نے ہے، تو ان کو گورنر بنایا تھا اپنے دور میں انہوں نے مصر کا، لیکن پھر وہ جو ہے کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ نہیں مقابلہ کر سکے نا جی۔ تو یہ مصر کے گورنر کر دو اور انہوں نے کچھ شہید کر دیا تھا انہیں، ہے محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا تھا۔ یار
عمر بن العاص نے مطلب ہے کہ قتل کیا محمد بن ابی بکر، سمجھ آ گئی، وہ گورنر تھے تو مصر کس کے پاس چلا گیا؟ امیر معاویہ کے پاس۔ لیکن عقبہ بن نافع جو ہے نا یہ نیا سپہ سالار اٹھا ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں، اس نے شمالی افریقہ جو ہے نا اس کے کافی سارے علاقے فتح کر لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چلا گیا تھا مراکش تک، یعنی یہ الجیریا، لیبیا، الجزائر، تونسیا، سارے شمالی افریقہ جو ہے نا جی اس کو فتح کرتا وہ کہاں تک پہنچ گیا تھا جی؟ مراکش، عقبہ بن نافع۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اقبال نے شعر بھی لکھا ہے نا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں اڑا دیے گھوڑے ہم، سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، عقبہ بن نافع جو ہے نا جی مکمل رولر بنے ہیں نا میرے بھائی حضرت امام حسن جو ہیں، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، تو ظاہر بات ہے اب کوئی ان کے مخالف ہے ہی نہیں، تو کمپلیٹ رولر تو تبھی بنے نا مسلم ورلڈ کے۔ اب حضرت علی جب تھے تو ایک سائڈ پہ وہ تھے، ایک سائڈ پہ میر معاویہ تھے، پھر ایک سائڈ پہ امام حسن اور ایک سائڈ پہ میر معاویہ، لیکن جب حضرت امام حسن ریزائن کر گئے تو پھر پوری مسلم ورلڈ کس کے انڈر آ گئی؟ معاویہ۔ تو کمپلیٹ رولر جو ہے وہ میر معاویہ حضرت امام حسن کے ریزائن کے بعد ہے۔ تب آپ یاد رکھیے گا کہ عقبہ بن نافع نے کیا کیا تھا جی؟ تیونس، الجزائر، یہ سارے علاقے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ فتح کر لیے تھے، یہ میر معاویہ کے دور میں کی ہے۔ جی پھر یہ سوڈان بھی فتح ہو گیا، تو مطلب کافی سارے علاقے جو ہے نا یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں فتح ہوئے۔ پھر آپ یاد رکھیے گا 55 ہجری ہے، ایک اٹیک ہوتا ہے، اس کا نام ہے قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ جو ہے نا جی یعنی استنبول، قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تھا، آپ یاد رکھیے گا 55 ہجری میں۔ آپ یاد رکھیے گا اس کو لیڈ کر رہے تھے سفیان بن اوف ازدی، یہ سپہ سالار تھے مین۔ اور آپ کو تھا اس مہم میں نا بڑے بڑے صحابہ نے اپنا شرکت کی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، سمجھ آ گئی جی؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، آپ کو ترجمان القرآن بولا جاتا ہے عبداللہ بن عباس کو، یہ بڑی دفعہ کوشچن آ چکا ہے جی، ترجمان القرآن۔ انہوں نے وہ کنٹریاں دیکھی ہم بھی پاس نہیں فضل بن عباس ہے، وہ فضل بن عباس ہے، یہ عبداللہ بن عباس ہے۔ تو عبداللہ بن عباس جو ہے نا یہ آپ یاد رکھیے گا ان کو ترجمان قرآن۔ اس حملے میں نا اب یاد رکھیے گا کافر صحابہ نے کیوں شرکت کی؟ کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا تھا کہ ایک لشکر جائے گا قسطنطنیہ کی طرف، جو بھی لوگ اس میں شرکت کریں گے نا وہ سارے جلتے، تو یہ صحابہ بس سرکار کے اس حکم کی مد نظر نہ کہ بس اس میں شرکت کریں گے تو اللہ کی ذات ہمیں کیا کر دے گی؟ جنت میں بھیج دے گی۔ اب وہ دیکھے نا اس دور کے لوگ جو تھے، جتنا بندہ نیک ہوتا ہے نا اتنا اسے اپنی برائیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ دیکھو نا جتنا بندہ دین سے دور ہوگا اسے لگتا ہے میں بہت ٹھیک ہوں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن جتنا آپ دین کی طرف آئیں گے، جتنا پاکی کی طرف آئیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی بندے کو بڑی نظر آتی ہے۔ تو یہ لوگ مطلب اتنا تھا ان کو کہ یار ہو اتنے نیک، آپ دیکھو کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے نیک، اور سرکار کی ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مطلب ہے کہ ان کو اطاعت میں رہے، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ کہیں ایسا ہو یہ حکم کو فالو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی ذات ہم پہ کرم کر دے۔ مطلب اتنی محبت تھی سرکار کے حکموں سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا وصال جو ہے یہ قسطنطنیہ میں اسی حملے میں ہوا تھا، ادھر ہی بارڈر پہ استنبول کے بالکل بارڈر کے اوپر آپ کا مزار ہے۔
ابو ایوب انصاری کا وصال ہو گیا تھا رستے میں، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے نا جہاں تک لشکر جائے نا جی تو مجھے وہاں تک لے جانا اور وہاں دفن کرنا جہاں پہ قسطنطنیہ میں نہ جا کے، یعنی کہ یہ استنبول کے بارڈر پہ آج بھی آپ جائیں تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لشکر کے جو سوار دستہ تھا نا جی، اس کی جو کی ہے نا سپہ سلاری، یعنی سوار گھڑ سوار دستہ جو تھا اس کی سپہ سلاری جو ہے یزید بن معاویہ نے کی ہے، یزید بن معاویہ۔ اب اس میں کچھ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ یزید بن معاویہ نے اس لشکر کی جو ہے وہ مطلب سپہ سلاری کی، یعنی چھوٹا سپہ سلار یہ تھا، سپہ سلار نہ بھی ہو شرکت بھی کی ہو، تو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں کہ سرکار نے کہا تھا کہ جو بھی مطلب اس میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہے، تو پھر یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو یہ مطلب ہے نا تھوڑا سا اختلافی ہے یزید کا رول جو ہے، کیونکہ اگر یہ سارے صحابہ اس وجہ سے اس لشکر میں شرکت کر رہے ہیں کہ سرکار کا حکم تھا، تو پھر یزید اس کا سپہ سلار ہے یا سمپل کانسٹیبل کے طور پہ بھی کیا ہے، تو ممبر تو ہے جی۔ تو مطلب ہے نا یہ تھوڑا سا اختلافی اس میں آ جاتا ہے یزید کا رول، کیونکہ میں یہ نہیں مانتا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ظاہر بات ہے جنت تو ملنی ہے، اگر حکم دیا ہے تو جنت تو ملنی ہے، تو پھر مطلب ہے کہ یزید کا کیا رول بنے گا نا جی؟ تو یہ تھوڑا سا ٹینشن والا رول ہے، کیونکہ کوئی مولویوں کو میں نے سنا ہے جو دیوبندی مولوی ہے نا وہ یزید کو سپہ سلار بناتے ہیں، سمجھا گی نا، باقی لوگ نہیں بناتے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نا حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار جو ہے اسی حملے میں آپ فوت ہوئے تھے، تو آپ کا مزار یہیں پہ ہے۔ جنگ لڑتے ہوئے نہیں، پہلے لشکر میں جاتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا تھا، بیمار تھے آپ، دیکھو نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مدینہ میں اس وقت پہلا سٹے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کیا، تو اب خود دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی گزرا، پھر 30 سالہ خلفاء کا دور بھی گزرا، پھر آپ دیکھیں 55 ہجری ہے تو 40 ہجری کو حضرت علی کا وصال ہوا ہے، تو 15 سال یہ بھی گزرے، تو ظاہر بات ہے کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں گے، سمجھ آ گئی نا جی؟ اس وجہ سے بوڑھے بھی تھے، دوسرا مطلب بیمار بھی تھے، تو ویسے ہی وصال ہو گئے، سمجھ آ گئی نا جی؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی کہ اب نا حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں 50 ہجری اپنا نا ہجری ہے، اپنی زندگی میں نا امیر معاویہ نے کس کو اپنا جانشین بنا دیا؟ یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کو 50 ہجری کو اپنا جانشین بنایا تھا، سمجھ آ گئی؟ یہ مشورہ دیا تھا ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شیبہ، مغیرہ بن شیبہ، مغیرہ بن شیبہ جو ہے نا یہ ان کا تعلق طائف سے ہے جی، اور یہ نا بڑے اکابر صحابہ میں آتے ہیں جی، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی تھی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ انہوں نے نا یہ پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے، پھر حضرت علی کا وصال ہو گیا، پھر یہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو نا یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی اپنا جانشین بنا جائیں، ایسا نہ ہو جیسے حضرت علی کے ساتھ ہوا، جنگ و جدل میں سارا دور گزرا جی، تو وہ مسئلے ہوتے رہیں گے، تو اسلام کو بڑا خطرہ ہے، تو آپ اپنی زندگی میں کیا کر دیں جی، جانشین اپنا بنا دیں۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے نا ان کو سارے سائڈوں سے نا یہ ایشو، آپ کو تھا مغیرہ بن شیبہ بصرہ کے گورنر تھے، سیریا دمشق سینٹر میں تو خود آپ تھے، باقی عمر بن العاص مصر والی سائڈ پہ تھے، تو ان ساری سچویشن کے اندر نا حضرت امیر معاویہ کو خطرہ صرف تھا مدینہ سے اور مکہ سے، انہیں لگتا تھا کہ مکہ اور مدینہ جو ہے نا وہاں پہ لوگ مخالفت کریں گے، باقی تو سارے اپنے ہی ہیں، مسئلہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ کوفہ والی سائڈ پہ جو تھا وہ اس کو بولتے ہیں کہ نا اپنا
ابن زیاد، ٹھیک ہے نا جی، زیاد بن ابو سفیان، ٹھیک ہے جی، وہ امیر معاویہ کا منہ بولا مطلب ہے کہ بھائی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زیاد بن ابو سفیان واقعے میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ جس کا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد نا، جس نے حضرت جو گورنر تھا حضرت امام حسین کے ٹائم، جو واقعہ کربلا کے ٹائم نا، تو زیاد بن ابو سفیان جو ہے یہ اصل میں نا ابو سفیان جو تھا، یہ ایک عورت تھی سمیہ نامی نا، وہ اپنا ایک چلاتی تھی، جیسے یہ ریڈ لائٹ ایریا ہوتا ہے نا جی، دشتہ ٹائپ تھی، تو اس کے ساتھ ابو سفیان کے ریلیشن تھے اسلام سے پہلے، تو وہاں سے بچہ پیدا ہوا تھا زیاد بن ابو سفیان، زیاد بن امیہ بھی سے پڑھتے تھے، زیاد بن سمیہ بھی پڑھتے تھے، اس کو والد کا نام کس نے دیا جی؟ وہ امیر معاویہ نے دیا، پھر وہ بعد وہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں، کیونکہ زیاد بن امیہ بولتے تھے، لیکن بعد میں امیر معاویہ نے اپنے ساتھ ملایا تو نام دے دیا زیاد بن ابو سفیان، یعنی کہ حالانکہ وہ بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہوا، سمجھا گیا؟ تو پھر لیکن وہ زیاد بن ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا، تو پھر وہ گورنر رہا ہے کوفہ کا، پھر اس کے مرنے کے بعد پھر عبید اللہ ابن زیاد وہ دوبارہ کوفہ کا گورنر بنا، سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی تھی کہ جناب یزید کو کیا بنا دوں گی؟ جانشین، لیکن مدینہ سے مخالفت تھی، کون مخالف تھے جی؟ عبداللہ بن عمر، عبد الرحمان بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر جی، پھر امام حسین، سمجھ آ گئی، عبداللہ بن عباس، سمجھ آ گئی، یہ سارے لوگ تھے جی مخالفت، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت نا امیر معاویہ نے جو اپنے بیٹے کو کی ہے نا جی وصیت کی تھی کہ جناب نا مطلب ہے کہ کیا کیا جائے جی، آپ یاد رکھیے گا کہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو نا وصیت کی تھی کہ بیٹا میں مطلب ہے کہ تجھے کیا کر رہا ہوں جی، کہ جو سیٹ اپ میں تجھے دے کے جا رہا ہوں نا جی، اس میں ایسا ہے کہ سب کچھ تیرے پاس ہے، دولت تمہیں مطلب ہے کہ دی گئی ہے، خزانہ تمہارا میں نے بھر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اب کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے، اہل شام کے ساتھ اچھا ریلیشن کرنا، ان سے کام لینا، لیکن واپس انہیں شام بلا لینا، کہیں پہ اٹیک کروانا ہونا تو وہاں پہ کروا کے تو انہیں کیا کرنا ہے، واپس انہیں اپنے عراقیوں کو، انہوں نے کہا جی عراقیوں کو کبھی اگنور نہ کرنا، اگر تمہیں روز کہنا کہ روز گورنر بدلو تو روز بدل دینا عراقیوں کو، تو عراقی کو کوفہ والے جو نا یہ لوگ بڑے تنگ کرتے تھے، انہوں نے کہا جی عراقیوں کو یہ ہے کہ اگر روز کہنا تو روز بدلو، لیکن تلواروں سے بہتر ہے، تلواریں اٹھانے سے بہتر ہے گورنر بدلا جائے، انہوں نے کہا جی کہ اہل حجاز جو ہے نا ان سے اچھا سلوک کرنا، یعنی مکہ مدینہ والے، تو ان کی تمہارے پاس آئیں تو ان کو نا ان کی مدد کرو، تو اگر تمہارے پاس نہ آئے تو ان کی خبر گیری کرنا، اگر تمہارے مخالف ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے جی، ان کو جب یہ دبا لو ان کو تو پھر ان کو معاف کر دو، یعنی کچھ نہ کہنا ہے ان کو نا جی، یعنی اہل مدینہ اور مکہ والے لوگ، عراقیوں کو کہا گیا تھا کہ ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، ناراض نہیں ہونے دینا عراق والوں، سمجھ آ گئی نا، یہ ڈپلومیسی ہے نا میرے بھائی، سیاست میں آپ دیکھو نا زرداری تو سب پہ بھاری ہے، ڈپلومیسی کا نام ہے، وہ جو عہدہ مانگتا ہے وہ کہتا ہے تو اس کو ہمارے کون سے باپ کے عہدے ہیں، تو اس کو وہ کہتا ہے اتنے پیسے چاہیے، کہتا ہے تو اس کو، سمجھ آ گئی نا جی، اب خود دیکھیں نا کیوں بارا ہے، کیونکہ جو بندہ ملک کی میرے بھائی خواہش کرے گا کہ میرا ملک نہ برباد ہو، وہ تو ہر ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتا، لیکن جو کہتا ہے کہ یار میری حکومت بچنی چاہیے، میرا سسٹم بچنا چاہیے، وہ کہتا ہے جو کوئی مانگتا ہے تو یار یہ نا حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی عراقیوں کو
آپ نے مطلب ہے کہ کیا کرنا ہے، ان کی ہر ڈیمانڈ ماننی ہے۔ وہ آج کہتے ہیں نا آج گورنر یہ لگاؤ تو کہ لگا دو جی، جس پہ انگلی رکھے وہ گورنر لگا دو، سمجھ آ گئی نا، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میرے اور عوام کے درمیان، یہ دیکھیں نا ڈپلومیسی، کہتے ہیں ایک نا بال برابر جو ہے نا بریک رشتہ ہے، اتنا بال کے برابر، جب عوام کھینچتے ہیں نا تو میں ڈھیلا کر دیتا ہوں، جب وہ ڈھیلا کرتے ہیں میں کھینچ لیتا ہوں، ہم نے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا اس رشتے کو، سمجھا گیا نا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھو نا یہ رسپانسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، جیسے عوام کہتی ہے ویسے کرو، سمجھا گیا نا، اور جب عوام تھوڑی سی ڈھیلی ہو تو آپ ان کے اوپر امپوز کر دو، سمجھ آئی نا، کہ عوام بھی خوش رہے، غصہ کریں تم نرم ہو جاؤ، جب وہ نرم ہو تم غصہ کر لو، سمجھ آ گئی نا جی۔ یہ چکر ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک گورنمنٹ کا۔ تو حضرت امیر معاویہ اس چیز کے ماہر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو پوری صلاح دی، وصیت کی کہ بیٹا میں نے پوری دنیا کو تیرے سامنے جھکا دیا، دولت بھی بہت دے دی ہے، خزانے فل کر دیے ہیں، تیری جانشینی بھی اناؤنس کر دی ہے، تجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، شام والے تیری بیک پہ ہیں، ان سے مدد لینا لیکن واپس ان کو شام بلا لینا، انہیں کسی اور علاقے میں شفٹ نہیں ہونے دینا، عراقیوں کو جو مانگیں گے وہ دینا، لیکن تجھے مسئلہ کہاں سے ہونا ہے، اہل حجاز مدینہ سے، لیکن مدینہ والوں پہ سختی نہ کرنا، کیونکہ تیری جڑیں کہاں سے ہیں جی، ادھر سے ہی ہے نا۔ آپ کو پتا ہے نا میر معاویہ جو تھے وہ بیسیکلی مکہ سے ہے نا جی، آپ کو پتا ہے نا ابو سفیان کہاں سے تھے، مکہ سے، تو مکہ مدینہ میں اصل جڑیں تو ان کی یہی ہے نا جی، پھر چلے شام گئے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اصل میں تو ادھر گئی تھے، تو بھائی ان کو کہنا کچھ نہیں، ہاں غصہ کریں تھوڑا بہت سیٹ کر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے پھر چھوڑ دیں، سمجھ آ گیا نا، مارنا نہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جی عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا کہ یہ تو مذہبی بندے ہیں، اتنی عبادت میں رہتے ہیں، انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ عبد الرحمان بن ابو بکر جو ہے نا جی، یہ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، باقی ساتھ لوگ مل گئے تو یہ کچھ کریں گے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا گیا کہ اسے نہیں چھوڑنا، اگر تو اطاعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، کیونکہ نا یہ لومڑی کی طرح نظر آتا ہے، شیر کی طرح تھا۔ جی جی عبداللہ بن زبیر۔ حضرت امام حسین کے بارے میں کہا گیا کہ امام حسین سے ہر حال میں بیعت نہیں ہوگا، لیکن ان کو نا نقصان نہیں پہنچانا، کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ بیعت کر لیں، کیونکہ نا ان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا۔ تو پھر عبداللہ بن عباس بھی آپ کو پتا ہے کہ مذہبی پرسنالٹی تھی، کہ ان کے بارے میں ان کو خطرہ صرف ان دو پرسنالٹیوں سے تھا، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین۔ عبداللہ بن زبیر کے تو واضح وارنٹ جاری کر دی نا، وہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، اگر اطاعت کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ مارنا ہے، چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ لیکن امام حسین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اطاعت کر لے تو پھر کیا ہے جی، ان کو چھوڑ دینا ہے، معافی دے دینی ہے، ان کو دباؤ اور یہ سختی نہیں کرنی۔ تو یہ مطلب حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں کس کو کہہ کے گئے ہیں جی، اپنے بیٹے کو نا جی، یزید بن ابو سفیان جو ہے نا، یہ آپ یہ دیکھیے گا آگے، یزید جو ہے نا جی بن معاویہ جو اس کی جانشینی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 50 ہجری میں ہو گئی تھی، اس وقت بھی حضرت بن معاویہ نے کافی کوشش کی کہ جناب کیا کیا جائے جی، ان کا مطلب لوگوں تک مطلب ہے کہ میسج پہنچایا جائے، مکہ بھی آپ آئے، مدینہ بھی آپ آئے، لوگوں کو کہا بھی، اس وقت بھی عبد الرحمان بن اپنا عبد الرحمان بن ابھی بکر نے مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا آپ بنانا چاہتے ہو وہی کیسر روم والا سیٹ اپ جو ہے نا ڈائنیسٹک فارم آف گورنمنٹ بنانا چاہتے ہو، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے کوشش کی کہ جو لوگ مان جائیں تو مان جائیں ورنہ سختی سے دبا دیں۔ پھر آپ کو 680 میں حضرت امیر معاویہ جو ہے نا جی، ان کی کیا ہو گئی تھی جی، ان کا وصال ہو گیا تھا، 680 میں وصال ہوا ہے جی، 79 ایئر کی ایج تھی، سمجھا گئی جی۔ تو اس سے آگے پھر نہ آگے
واقعہ کربلا شروع ہونا ہے جی. وہ آج کافی دنوں بعد کلاس ہوئی ہے, آج اتنا ہی رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ وہ آپ بتایا نہیں کہ ان کے طور میں افریقہ کے خود نہیں لڑی انہوں نے, لیکن وہ ان کے سپہ سالار عقبہ بن نافع کا بتایا آپ کو, قسطنطنیہ پہ اٹیک ہوا. لیکن سر وہ کمبوز تو ان کی قیادت میں ہے. نہیں وہ عبداللہ بن قیس تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک آپ رکھیں گے انشاءاللہ جو ہے نا کہ کل جو ہے کہ پھر آگے آپ کو واقعہ کربلا جو ہے وہ بھی کروائیں گے جی ڈیٹیل میں.